बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाम में तो वो कुछ हो गया जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। अब एक नया मुत्तहद शाम उभर कर सामने आया है। ये हैरत अंगेज़ वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और फिर अमेरिका ने बहरी जहाज़ों के बाद आबदोज़ों का यानी सब मरीन्स का दस्ता भी गल्फ़ में भेज दिया है। बल्कि दो जहाज़, अमेरिका के दो जहाज़, जंगी जहाज़ इस वक्त खलीज फ़ारस में ईरानी साहिलों के सामने मौजूद हैं और हर तरह के मिज़ाइलों की एक बहुत बड़ी खेप भी गल्फ़ की तरफ रवाना की जा रही है। और तीसरी अहम ख़बर है कि मुत्तहदा इसराइली अमारात को भारत ने भी मुस्तरद कर दिया है और अमारात ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने की पेशकश की थी, जो कि नरेंद्र मोदी ने मुस्तरद कर दी है। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान का कोई हमदर्द है, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहता कि सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात बिगड़े। और मिस्र ने भी अमारात को तलाक दे दी है। ये तीन बहुत अहम खबरें हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। और साथ ही ईरान से मिलने वाली कुछ मज़ीद ख़बरों का जिक्र भी होगा, वहाँ हालात किस हद तक तशवीशनाक हो गए हैं। नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि शामी फ़ौज ने कुर्दों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके का आधा हिस्सा वापस ले लिया है और अब उनके पास सिर्फ आधा हिस्सा रह गया है। लेकिन जब ये विलाग में कर चुका तो उसके बाद एक वहाँ सीज़ फायर नहीं बल्कि कौमी मुफाहमती समझौता हो गया, जिसके तहत SDF यानी कुर्दों की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, उसका शामी हुकूमत के साथ एक मुआहदा हो गया। इस पर दस्तखत हो गए। इस मुआहदे के तहत कुर्दों ने यानी SDF ने तमाम इलाके का कंट्रोल, पूरे कुर्दिस्तान का जो शाम का 1/3 रकबा बनता है, शामी फ़ौज के, शामी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया और ऐलान कर दिया कि हम शाम का हिस्सा हैं, हम शाम से अलग नहीं हो सकते। ये उसके बाद फिर सऊदी अरब ने फौरी तौर पर इसका खैर मकदम किया, यानी कि शाम एक मुत्तहद मुल्क बन गया है। 12 साला खाना जंगी के बाद जो ये तकसीम हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। अब शाम में कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पर किसी दूसरे का कब्ज़ा हो, सब पर शाम की रिट है, सिवाय उस थोड़े से इलाके के जो 1967 यानी 67 से इसराइल के कब्ज़े में चला आ रहा है, गोलान का इलाका जो है। और उसके बाद कुछ इलाका जो इसराइल ने अनेक्स किया, जो तकरीबन कोई 600-700 मुरबा किलोमीटर बनता है, कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बहुत छोटा सा इलाका है। और द्रूजियों और उलवाइट की तरफ से ये इसराइल के साथ जो इत्तेहाद बनाया गया था वो अमेरिका की अदम दिलचस्पी के बायस ख़त्म हो गया। यानी ख़त्म से मुराद है कि कम से कम मफलूज और गैर मुतहर्रक ज़रूर हो गया, गैर फ़ाल ज़रूर हो गया। तो कुर्दों में ये इनकलाबी तब्दीली कैसे आई? एक तो ये हुआ कि जब शामी फ़ौज ने पेशकदमी की और रक्का के करीब पहुँच गई और उधर देर ज़ोर के करीब पहुँच गई और इधर हसाका के करीब पहुँच गई, तो कुर्दों को ये एहसास हुआ, कुर्दों से मुराद कुर्दों की जो क़यादत है, जो इस वक्त अलहदगी के जज्बात रखती है या नीम खुद मुख्तारी के मंसूबे रखती थी, उससे ये एहसास हुआ कि इस शामी फ़ौज का मुकाबला मुमकिन नहीं है। तो बजाय ये कि हम जंग में अपने आदमी ज़ाया करें और शहरी आबादियों को भी नुकसान हो, तो उन्होंने बाहमी मशवरा करके ये तय किया कि अब शामी हुकूमत से कुछ गारंटियाँ लेकर के कुर्दों को हकूक़ उनके पूरे दिए जाएंगे, ये समझौता कर लिया जाए। और सिर्फ ये वाहद वजह ये नहीं है, इसमें सऊदी अरब का कुछ मुसालती किरदार भी शामिल है। लेकिन एक वजह ये भी हुई कि कुर्द सियासी जमात को, यानी जो SDF की जो सियासी विंग है, उसको ये उम्मीद थी इसराइल से कि वो इनकी मदद करेगा और अगर शामी हुकूमत ने इन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो इसराइल मुदाखलत करेगा। और उसके साथ उन्हें द्रूजियों और अलवाइट्स की तरफ से भी मदद का यानी एक गुमान था कि वहाँ से भी मदद होगी। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि सदर ट्रंप ने शाम के मसले पर इसराइल का साथ देने से इनकार कर दिया। इसराइल को किसी कार्रवाई से अगरचे उसने सख्ती के साथ रोका भी नहीं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की, जो कि इसराइल की ये गैर मुतवक्को सदमा था। यानी इस वक्त ट्रंप की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि शाम में कोई गड़बड़ की जाए, और वैसे भी शाम में गड़बड़ से अमेरिका को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वो इस मामले में, शाम के मामले में गैर मुतल्लक हो गया। जब वो गैर मुतल्लक हो गया
تو اسرائیل کا جو جوش اور ولولہ تھا شام کے جنوبی علاقوں پر قبضہ کرنے کا اور کردوں کو الگ کر کے ایک وہاں کاریڈور بنا کے اسرائیل کے ساتھ ان کی سرحد ملا دینے کا، وہ منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا، اور یوں کردوں کی قیادت اس بارے میں انہوں نے اپنے سارے جو پیچھے وہ پلاننگ کرتی رہی اس پر نظر ثانی کی اور قومی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور جہاں تک کرد عوام کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے یہ رپورٹیں آئی تھی کہ کرد عوام کا جو بڑا حصہ ہے وہ آزاد کردستان کا حامی نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آزاد کردستان کی منزل حاصل کرنا بہت مشکل ہے، یعنی ایسا کردستان جس میں عراق کا کردستان بھی شامل ہو، جس میں ترکی کا بھی شامل ہو، جس میں ایران کا بھی شامل ہو، تو بہت مشکل ہے، اور اس میں ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، جس ملک میں ہیں اس میں رہیں۔ ایسا ہی احساس شام میں نہیں صرف بلکہ ترکی میں بھی ہے۔ ترکی میں بھی پچھلے دنوں کردوں کی قیادت کے ساتھ ترکی کی حکومت کے کچھ سمجھوتے ہوئے، جن میں کچھ شرطیں پوری کی گئی، کچھ مطالبے پورے کیے گئے، کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی، جس کے بعد کردوں کے سربراہ نے ہتھیار ڈال دی اور وہاں بھی مسلح مزاحمت جو تھی وہ ختم ہو گئی، یا کم سے کم وہ رک گئی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ چیز تھی۔ 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے تک بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ شامی حکومت کرد علاقے پر اپنی حاکمیت اور اپنا کنٹرول بحال کر پائے گی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو دنیا کے اخبارات میں، میڈیا میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی میڈیا میں بھی یہ خبر آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا صفحہ 3 4 کسی کونے خدرے میں، کسی ٹینڈر نوٹس کے پاس کوئی سنگل کالمی خبر 2 4 سطر کی شاید مل جائے، میرا خیال ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں نے یہ نکتہ دیکھا کہ جس طرح حافظ عاصم منیر پاکستان کے لیے ایک لکی نمبر ثابت ہوئے ہیں، اسی طرح حافظ احمد شرع بھی شام کے لیے ایک لکی نمبر ثابت ہوئے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پوائنٹس 2-3، مثلا حافظ عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد ایک تو پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہوئی، بلکہ سفارتی فتوحات ملی، سفارتی غلبہ حاصل ہو گیا، اور پاکستان کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر ایک نفسیاتی طاقت حاصل کی، اور پھر جو دفاعی سودے ہوئے ان کے بعد تو منظر ہی بدل گیا۔ اور میں نے جیسا کہ پچھلے 2-3 پروگراموں میں یہ بات کی کہ پاکستان اس وقت اس علاقے کا کھلاڑی نہیں ہے جسے ہم بر صغیر کا یا جنوبی ایشیا کا علاقہ کہا کرتے تھے۔ اب پاکستان جس علاقے کا کھلاڑی ہے اس کی حدود بنگلہ دیش سے لے کر لیبیا تک پھیل گئی ہیں، یعنی کہ 2 بر اعظموں تک محیط ہو گئی ہے پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی وقت اور پاکستان کا کردار۔ اور اس میں لیبیا بھی شامل ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے، مصر بھی کسی حد تک شامل ہے، اور سعودی عرب ہے، یمن ہے، اور صومالیہ ہے، سوڈان ہے۔ یہ سارے جو اس ترکی آپ کے علم میں ہے، بنگلہ دیش، اور پھر آذربائیجان، اور ان کی وساطت سے سینٹرل ایشیا میں بھی پاکستان کے اثرات جانے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حافظ عاصم منیر کی بدولت ہوئیں۔ تو حافظ احمد شرع جب سے آئے تو شام میں کیا ہوا؟ شام تمام چیلنجز سے نکل گیا۔ جو لوگ یہ پیش گوئی کر رہے تھے آج سے 1 سال پہلے کہ احمد شرع آ تو گئے ہیں لیکن وہ سنبھال نہیں پائیں گے اور شام پھر شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گا، الوائٹ اور دروزی یہ فتنہ سامانی کریں گے اور حالات خراب ہو جائیں گے، وہ سارے غلط نکلے۔ اب شام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی امن ہے، خاصا استحکام ہے، بہت زیادہ، خاصا نہیں بہت زیادہ استحکام ہے۔ اسرائیل کی شرارتیں بھی مدھم پڑ گئی ہیں۔ اور جہاں یہ میں بتا دوں کہ شام میں جو غیر مسلم مذاہب ہے ان میں عیسائی ہے اور ایک دروزی ہے اور ایک الوائٹ ہے۔ عیسائی شام کے ہمیشہ سے اپنے وطن کے ساتھ وفادار اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں پوری ہسٹری میں، اور وہاں فتنہ جو ہے یہی 2 فتنے ہیں، ایک دروزی اور ایک الوائٹ۔ اور یہ انہوں نے جو قتل عام کیا، ایران سے مل کر 10 لاکھ شامی مارے، 1.5 کروڑ کو ملک سے نکال دیا، تو یہ ساری الوائٹ اور دروزیوں کی سازش تھی۔ لیکن حافظ احمد شرع کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اسرائیل سے اتحاد کرنے کی کوشش کی، جو کہ امریکہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ناکامیاب ہو سکی۔ اب اسرائیل کی توجہ زیادہ تر لبنان میں ہے، یا پھر وہ غزہ کا پروجیکٹ ہے۔ شام کو فی الحال اس نے اسٹل کر دیا ہے، یعنی جہاں معاملہ ہے وہاں رہے۔ تو حافظ احمد شرع کے آنے کے بعد ایک تو یہ ہوا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ شام کی سفارتی تنہائی بھی ختم ہو گئی۔ بشار الاسد کے زمانے میں شام کا اتحادی صرف ایران تھا،
اب شام کا اتحادی ترکی بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، کئی ملک یعنی اس وقت شام کی حکومت کے حامی، ایون قطر بھی۔ تو شام کی سفارتی تنہائی ختم ہو گئی ہے، اس کی دشمنی دوسرے ملکوں سے جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور پیسے کے لحاظ سے بھی حافظ احمد شرح لکی نمبر ثابت ہوئے ہیں، کہ کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کی طرف سے بھاری مالی امداد مل رہی ہے، بلکہ خود شام کے اندر مواقع روزگار پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سے کارخانوں نے پھر سے پروڈکشن شروع کر دی ہے، اس کی تجارت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ بشار الاسد کے زمانے میں غیر ملکی پروازیں بھی شام میں بہت کم آتی تھی، کیونکہ کوئی بھی ایئرپورٹ جو تھا وہ حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ تو اب شام کی ایئر لائنز نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ دمشق اور الیپو کے ایئرپورٹ، ہومس کے ایئرپورٹ، یہ تینوں ایئرپورٹ اس وقت فعال ہیں، اور وہاں سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازوں کا سلسلہ شروع ہے۔ پوری طرح شام دنیا کی مین سٹریم میں آ گیا ہے۔ یہ شام کی صورتحال ہے۔ اچھا، شام کی صورتحال سے ہی پھر یہ دیکھیے کہ سعودی عرب نے جس طرح امارات کو شکست دینا شروع کی ہے، اس کے دو جو اہم واقعات ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مصر امارات کا اتحادی تھا سوڈان میں، یعنی سوڈان کی جو جائز گورنمنٹ ہے، جس کی حمایت سعودی عرب بھی کرتا تھا اور جس کی حمایت پاکستان بھی کرتا ہے، اس کے خلاف برسر پیکار جو ریپڈ فورس تھی، جو امارات کی پراکسی ہے، اس کو مصر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اب مصر سوڈان کے مسئلے میں سعودی عرب کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اور امارات کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی ہے، کوئی نیک نیتی نہیں بلکہ عملی مجبوریاں۔ وہ یہ ہے کہ امارات زیادہ امداد مصر کو نہیں دے پا رہا تھا، اور مصر کے تعلقات سعودی عرب سے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مصر کسی صورت سعودی عرب سے جھگڑا مول نہیں لے سکتا۔ اس نے پھر موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے اپنی عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا اور امارات کو ڈمپ کر دیا، جس کے بعد سے سوڈان میں ریپڈ فورسز کو جگہ جگہ شکست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب امریکہ کا جو ایک جہاز ہے، بحری بیڑا فلیٹ کہہ لے اس کو، اسٹرائک گروپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں، روزویلٹ، وہ جو بحر احمر میں تھا وہ اب خلیج عمان کے پاس آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ خلیج عمان میں 3 جہاز پہلے ہی موجود ہیں، 3 مزید پہنچ رہے ہیں، اور 2 جہاز جو بحری بیڑے نہیں بلکہ وہ ویسل کہہ لیں ان کو، وہ خلیج فارس میں اس وقت موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تو یہ جہاز وہاں سے نکل آئیں گے، کیونکہ یہ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بن جائیں گے، لیکن اس وقت وہ وہاں موجود ہے۔ لیکن ان سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے بہت ساری آبدوزیں، جن کی تعداد امریکی ذرائع نہیں بتا رہے، وہ اپنے خلیج فارس میں بھی پہنچ گئی ہیں، خلیج عمان میں بھی پہنچ گئی ہیں، بحر عرب میں بھی پہنچ گئی ہیں۔ تعداد نہیں بتائی جا رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 یا 6 آبدوزیں ہیں جو اس علاقے میں پہنچ گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میزائلوں کی ایک بہت بڑی کھیپ اردن اور ڈیگو گارشیا میں پہنچا دی گئی ہے۔ یہ بھی کل کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ جو امریکی آپریشن ہوگا وہ لمبا عرصہ جاری رہے گا۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک عجیب کام کیا ہے کہ ایک بیان دلوایا ہے فاکس نیوز کے اینکر پرسن سے۔ اس نے یہ بیان دیا، پوسٹ اس نے بنائی کہ صدر ٹرمپ اپنی مدت صدارت میں آزاد ایران کا دورہ کریں گے۔ یہ بیان اس نے دیا، اور ٹرمپ نے اس بیان کو پھر ری ٹویٹ کیا، یعنی وہ ایکس پر اس نے ری پوسٹ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو کہنا چاہتے تھے خود نہیں کہی، بلکہ اپنے ساتھی، اپنے دوست یا واقف کار اعتماد والے جرنلسٹ سے کہا کہ وہ یہ پوسٹ لکھے، میں اس کو ٹویٹ کرتا ہوں۔ تو یہ انڈیکیشن ہے، واضح انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ صدر ٹرمپ ایران پر صرف حملہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس سے آگے جائیں گے اور وہاں کوئی مرضی کی حکومت بنائیں گے۔ اور کیا سرائی تو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس حملے کے بعد ایران آذربائیجان سے محروم ہو سکتا ہے۔ 3 صوبے جو ہیں آذربائیجان کے نام سے، وہ ایران سے کٹ کر ریپبلک آف آذربائیجان سے مل جائیں گے، اور شاید وہ بلوچستان کو بھی الگ کرے۔ لیکن یہ کیا سرائی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اس طرح کا اقدام کر کے بہت سارے ملکوں کے لیے پرابلم پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے خامنہئی کو قتل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن یہ سفارتی ذرائع سے خبریں ہیں
کسی اس کے پیچھے کوئی کلیئر نام یا کوئی نیوز ایجنسی یا کوئی اخبار اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ سفارتی ذرائع سے جو ریومرز چلتی ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ خامنہ ای کو یا اغوا کر لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ اچھا، ایران سے جو خبریں آئی ہیں ان میں یہ پتہ چلا ہے کہ صرف اصفہان میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل بہشت سکینہ تہران میں 30,000 سے زیادہ لاشیں دفن کی گئیں۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف اصفہان جو چھوٹا شہر ہے، تہران کے مقابلے میں خاصا چھوٹا شہر ہے، وہاں 10,000 سے زیادہ مظاہرین کو قتل کیا گیا، 10,000 سے زیادہ۔ ایک خبر یہ ہے، اور پھر کئی ہسپتالوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں سے زخمیوں کو اٹھایا گیا، ان کی ایک تعداد کو تو گولی مار دی گئی، لیکن ایک تعداد کو زخمی اور زندہ حالت میں بوریوں میں بند کر کے اجتماعی گڑھوں میں ڈال کر گویا زندہ دفن کر دیا گیا۔ اور تہران میں ایک خبر ہے کہ 2 بچے بلڈنگ پر چڑھ گئے گولیوں سے بچنے کے لیے، اور چڑھتے چڑھتے وہ 7ویں منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں پاسداران انقلاب موجود تھے، انہوں نے دونوں بچوں کو، جن کی عمر 16 یا 17 سال تھی، ان کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا، یعنی 7ویں منزل سے سڑک پر گرا دیا۔ نیچے گرتے ہی وہ پاش ہو گئے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو لاشیں ہیں جو وہاں پڑی ہیں ہسپتالوں میں، ان کے اعضاء غائب ہیں، یعنی اندرونی اعضاء جگر گردے نکال لیے گئے ہیں۔ یہ اعضاء کس مقصد کے لیے نکالے گئے یہ واضح نہیں ہے۔ پھر یورپ میں مقیم اعظم جنجراوی ایک ایرانی شہری ہے، اس نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ میرے خاندان کے 10 افراد ایک شیر خوار بچے، یعنی بیٹا ہوگا، اس کی بہو ہوگی، بیوی ہوگی، اپنے بیٹے بیٹیاں ہوں گی، تو 10 افراد شیر خوار بچے سمیت ایرانی فوجیوں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیے۔ اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ 16-17 سال کی جو لڑکیاں گرفتار کر کے جیلوں میں پہنچائی گئی ہیں، ان کے ساتھ وہاں جنسی درندگی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اخبار گارڈین نے بھی ایک خبر چھاپی ہے۔ اور ایک خبر کے مطابق جو زخمی ہوئے ہیں ان مظاہروں میں، ان کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے بہت سارے بعد ازاں مار دیے گئے۔ اور پھر ایرانی عدلیہ کا ایک بیان آیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور جتنے بھی مجرم ہیں مظاہروں کے سب کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ ایک خبر ہے رے کے شہر سے، بڑا مشہور تاریخی شہر ہے، وہاں فیروز آبادی ہسپتال ہے، بڑا ہسپتال ہے، اس میں زخمیوں کو ایرانی فوجیوں نے نکالا، اور تمام زخمیوں کو باہر نکال کر، جن کے ماتھے پر، بازوؤں پر، جسم پر، ٹانگوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، یعنی ان کا علاج ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا، ان سب کو باہر نکالا اور سب کو ماتھے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ انٹرنیٹ 2% بحال ہوا ہے، خبریں بہت کم آ رہی ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کبھی بحال ہوا، جو ایرانی حکومت کہتی ہے کہ ہم تو بحال نہیں کریں گے مارچ سے پہلے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات مارچ سے بھی آگے جائے گی، کیونکہ حالات وہاں کنٹرول نہیں ہو رہے۔ یہ ایران کے اندر کی صورتحال ہے، اور بھی بہت دردناک خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تصویر بھی یہ آئی ہے کہ جس میں ایک نوجوان لڑکے کو ایرانی فوج نے گولی مار دی، ایک بہن، اس کی بہن چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی، تو ایرانی فوجیوں نے اسے بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان دونوں کی تصویر بھی خاصی وائرل ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے اگلے کچھ دنوں میں ایک فوجی نمائش اور مشقیں کرنے کا پروگرام بنایا، جس کا نام رکھا گیا ہے، انگریزی میں آیا کہ ایروز آف دی وکٹری، جس کا اردو ترجمہ ہو سکتا ہے کہ پیکان فتح۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر بڑی مشقیں ہو رہی ہیں، جن میں اس نے پاکستان کو بلایا ہے، ترکی کو بلایا ہے، امریکہ اور برطانیہ کو بھی دعوت دی ہے۔ اور نریندر مودی کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے سعودی فرمانروا کو یہ رابطہ کر کے درخواست دی کہ ہمیں بھی ان مشقوں میں شریک کیا جائے، تو سعودی عرب نے بھارت کی یہ درخواست ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس سے نہیں بلایا جائے گا۔ تو یہ تو جناب انٹرنیشنل صورتحال تھی۔ باقی کراچی میں جو گل پلازہ کا واقعہ ہوا ہے، وہ تو ایک قیامت برپا ہوئی ہے۔ کراچی میں اطلاعات ہیں کہ کچھ 26-27 سے زیادہ لوگ اس میں زندہ جل گئے، 50-60 لاپتہ ہیں۔ بہت کچھ آپ نے اس کی خبریں پڑھی، اور بہت سارے اس کے بارے میں معاملات سامنے آئے ہیں۔ سندھ حکومت کی نااہلی، میئر کراچی کی نااہلی، لاپرواہی، بلکہ مجرمانہ ڈھٹائی کہ وہ 24 گھنٹے تک تو وہاں پلازہ پر گیا ہی نہیں، اور جب گیا تو وہاں جاتے ہی اس نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا امدادی کام ہو رہا ہے، یعنی اس کو اتنے زیادہ لوگوں کے زندہ جل جانے اور اتنے زیادہ لوگوں کے لاپتہ ہونے اور ہزاروں تاجروں کے بے روزگار ہونے کا کوئی صدمہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بارے میں اب رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس قیامت کی ذمہ داری جہاں بلدیہ پر یا سندھ حکومت پر ہے کہ جن کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہے، نہ فائر بریگیڈ نہ کچھ، وہاں اس کی ذمہ داری
प्लाजा के मालिक पर भी आयद होती है, जो इतना लालची था कि एक तो उसने 1000 दुकानों के बजाय प्लाजा में बाद 12 यानी 200 दुकानें और बना दी, 1200 दुकानें बन गई, यानी वो कंजस्टेड हो गया। और फिर उसके रास्ते भी बहुत कम रखे गए बाहर भागने के, और जो रास्ते रखे गए बाद उन पर भी दुकानें तामीर कर दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो फायर ब्रिगेड और जो इमदादी कारकुन वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्हें अंदर जाने में बहुत देर लग गई, क्योंकि रुकावटें बहुत थी। दुकानों की वजह से ये रास्ते जो थे ये बंद हो गए थे, और वहाँ बहुत सारी इमदादी सरगर्मियाँ इस वजह से भी देर से शुरू हुई कि तब तक इमारत फिर जल चुकी थी। तो ये मालिक जो था, ये शैतान किस्म का मालिक, इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी अभी पता नहीं। बच जाएगा ज़ाहिर है, इतना बड़ा जिसने प्लाजा बनाया वो कोई बहुत बाअसर आदमी होगा, उससे कौन हाथ लगाएगा। और अगर वो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हुआ तो फिर तो इसके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का इम्कान नहीं। बहरहाल ये बहुत बड़ा अलमिया है। जो जहाँ बक हो गए अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनकी मग़फ़िरत करे, और जो उनके लवाहकीन हैं उनका सहारा बने, उनकी इमदाद फरमाए, क्योंकि जो सिंध हुकूमत है इसका रवैया तो बड़ा ही अफसोसनाक है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।